मैं डॉक्टर जहीर परगावी साहब को दावत देती हूँ कि वह यहाँ पर आके अपना मुकदमा पेश करे। पर मुनासिबत विलादत गुंज बशरियत अलैहिस्सलाम जितने भी हाज़िरीन यहाँ जमा है, बिलखुसूस आज की नशिस्त के मेहमान खुसूसी जनाब रज़ा अहमद साहब शिंगोज उनके मोतबर बड़े शहरों में तशुमार होता है। हुज्जत इस्लाम और मुस्लिमीन आका शेख साहब मुस्तफ़ा साहब तंज़ीम मकातिब के मशहूरीन में से एक जनाब सैयद साहब और उनके साथ आए हुए सैयद इस मकतब के रूह रवा जनाब निसार बलखनी साहब, दीगर मसूलीन मकतब के बाकी कारकुनान व छानीगुंड के मेरे अजीज तलबा व तालिबात के साथ साथ यहाँ तशरीफ लाई हुई बहनें और साथ में जो दीगर मेहमानान यहाँ तशरीफ लाए हैं यहाँ के मुकीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूँकि हकीर का नाम आपने दिया, डॉक्टर जाहिद परगावी के नाम से बुलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात ये है कि मैं एक मजहबी मुकर्रर बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जो भी काम किया है वो लिटरेचर में किया है या मजहब से हट के काम किया है। आज का दिन चूंकि एक ऐसी हस्ती के नाम से है जो हम और आपके इमाम है, जो हम और आपके दरमियान में मौजूद है। अगर मेरे जहन से कोई ऐसी गलत बयानी निकलती है तो उसका मैं गुनहगार हूँगा। हाँ, अगर कोई दूसरी महफिल होती तो जिसमें मैं खुल के आपके सामने तकरीर करता या कुछ सुनाता, कोई कलाम सुनाता, लेकिन उस इमाम की बारगाह में आके कुछ कहना ये मेरे लिए बस की बात नहीं है। खैर, आपने बुलाया तो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिन का मकसद हम और आपको यहाँ जमा होके इस ईद को मनाने का मकसद क्या है, इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको मालूम होगा कि 255 हिजरी 15 शाबान यानी आज का दिन हम और आपके इमाम तकरीबन 28 जुलाई सन 867 AD, आज क्या चल रहा है 2026 चल रहा है, तो 2026 में से आप 869 को माइनस कर दीजिए तो इतने सालों में इमाम हमारे पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? सामरा नामी जगह है अरब में, उसमें उनकी पैदाइश होती है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के प्रेजेंट होते हैं। आपकी वालिदा गिरामी का नाम क्या था? हजरत नरजिस सलामुल्लाह अलैहा। तो उनके बेटे हजरत मेहदी जब पैदा हुए तो अब्बासी दौर चल रहा था। अब्बासी दौर से मुराद है कि शियों के दुश्मन जिन्होंने बहुत सारे इमामों को शहीद किया था, और उसी दौर में ही यानी हजरत इमाम मेहदी की पैदाइश के अगले 6 साल के बाद इमाम हसन अस्करी उनके वालिद साहब को भी शहीद किया गया। ये वो दौर है, इसीलिए तो इमाम गैबत सुगरा में चले गए। कहते हैं कि गैबत सुगरा में इमाम ने तकरीबन 69 या 74 साल गुजारे। उस जमाने में उस दौर के बादशाह को ये डर लगा कि कहीं हसन अस्करी शहीद हो गए तो उनका बेटा आके शियों का निज़ाम इलाही को आगे पहुंचाएगा, और जो हमारा निज़ाम है, हमारा यानी दुश्मनाने शियों का निज़ाम जो है वो तितर हो जाएगा। इस वजह से क्या किया, उन्होंने इमाम को कत्ल करने की साजिश शुरू की।
منجی عالم بشریت اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے، میں آیت کی طرف نہ جاؤں گا، کہ نظام ولایت کو، نظام علی کو، نظام اسلام کو آگے لے جانے کے لیے نبی کے انتقال کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کو جب امامت ملی یا خلافت ملی تو ان کے بعد ان کے 12 جو فرزند تھے، 11 فرزند، وہ اس نظام کو آگے پھیلائیں گے۔ اس وجہ سے دشمنوں کو یہ تکلیف پیدا ہو گئی، کہیں امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد اگر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس نظام کو آگے چلائے گا۔ اس وجہ سے جس طرح حضرت موسیٰ کو فرعون کے زمانے میں ان کے ماں باپ نے ان کے ڈر سے پانی میں پھینکا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی بادشاہ یا جب بھی کوئی دشمن اسلام یا دشمن اللہ کے نظام کو پیدائش ہوتی ہے تو اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے اللہ کا کوئی سسٹم آتا ہے۔ یہاں پہ یہ سسٹم پیدا ہوا کہ امام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پردے میں رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے، پچھلے 1000 سالوں کا دور، ابھی بھی امام زندہ ہے اور امام کو کبھی نہ کبھی آنا ہے۔ ہم اور آپ کو چلاتے ہیں اللہ جل یا امام، ظہور کیجیے۔ ظہور ہونے کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح بدر کے زمانے میں 313 رفقا کا ہونا بہت ضروری تھا۔ بدر میں 313 نے دشمنوں کو نصف نابود کر دیا، اور آج جب تک 313 مومنین پیدا نہیں ہوتے ہیں، امام ہم آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، پھر بھی ہم 313 امام کی سپاہی پیدا نہ کر سکے۔ تو یہ جو مکاتیب کا، یہ جو مدرسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا عین مقصد یہی ہے کہ امام کے لیے سپاہی تیار کرنا۔ کم سے کم ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بھی، پھر ہم گناہگاری سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ کبھی نہ کبھی تو ہم بھی امام کی سپاہیوں میں شامل ہو۔ اس وجہ سے یہ مکتب چلایا جا رہا ہے، نظام الہی زندہ رہے، پائندہ رہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ خود بٹے ہیں۔ جب ہم بٹے ہیں، ابھی اللہ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے انسان، تم تفرقے میں تم بٹ کے مت رہو۔ تمہارے لیے اللہ نے ایک رسی رکھی ہے، وہ رسی کون سی ہے؟ اتحاد کی رسی ہے۔ اس اتحاد کی رسی کو آپس میں پکڑے رکھو تو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن ہم اور آپ تو بٹے ہیں، ہم اور آپ ہر محلے میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، گاؤں میں لڑے ہوئے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ہم ضد کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو سنا ہوگا کہ یہ حالت ایسی آئی ہے، آج ہر گاؤں میں ایسی حالت ہے کہ سیاست نے ہم اور آپ کو بالکل نظام الہی سے دور رکھا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ایسے مکتبوں کا، ایسے سلسلوں کا کہ جو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ سعید صاحب نے کہا کہ یہ 20 سے 21 مکاتیب کے مسئولین میں شامل ہے۔ یہ اپنے علاقے میں ایک ایسے مکاتب چلا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو آپس میں جوڑے، دین اسلام کی طرف راغب کرے۔ ہم اور آپ قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم اور آپ اصول دین کو سیکھتے ہیں، لیکن وہ جذبہ پیدا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اتحاد ملے۔ اتحاد بین المسلمین کا جب تک نعرہ نہ لگے تو ہم وہ 313 پیدا نہیں کر سکتے امام کے لیے۔ آج ہم سب کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ فقط ہم قرآن پڑھ کے یا فقط ہم صرف نماز پڑھ کے ہی آگے نہیں جا سکتے۔ اتحاد سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں جڑ کے چلیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں چاہے کرکٹ بڑگام میں ہو، چاہے کاکسر میں ہو، چاہے چھانیوٹ میں، علماؤں کی کمی نہیں ہے۔ علماء ہمارے معاشرے میں وہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں جس کی ضرورت تھی۔ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہاں ہیں وہ علماء جو خود جس کے لیے ہم نے بنایا تھا؟ آج اس مکتب سے بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں کچھ ایسے علماء پیدا ہوں کہ وہ علماء جا کے پھر دوسرے علاقوں میں جا کے
اپنا نام کمائیں گے, دوسرے علاقوں میں تبلیغ کریں گے, پہلے اپنا علاقہ چھوڑ دیں گے, اپنا گاؤں چھوڑ دیں گے, کوئی فائدہ ہے؟ تو لہٰذا یہ گزارش کرے, ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ گھروں میں بچوں کو ایسا تعلیم دیں, مکتب میں پھر سیکھیں گے. یہ سب سے بڑا فریضہ گھر میں جو بچہ سیکھ کے آتا ہے کہ سیاسی پہلوؤں کو, سیاسی چیزوں کو بالائے طاق ہے. آج ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم علماء کی بڑی تعداد یہاں ہوتی, وہ علماء جو اپنا کردار ادا کرتے, بھئی میرا مقصد کیا ہے, دین اسلام کے ساتھ ساتھ گاؤں میں اتحاد پیدا کرنا. جب تک اتحاد نہ ہو, مذہب ترقی کرے گا نہ آپ کا گاؤں ترقی کرے گا. تو لہٰذا میں آپ کا وقت نہ لوں گا. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ علماؤں کے ہوتے ہوئے ایک ایسی ہستی کے محفل میں لب کشائی کر رہا ہوں. آپ نے مجھے بلایا, جس کے لیے مسئولین کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ امید رکھتا ہوں کہ اگلی آنے والی عید ماؤں بہنوں سے زیادہ یہاں بھائیوں کی تعداد ہوگی. ممکن ہے آج عید کے لیے مرکز چلے گئے ہوں گے ہمارے یہاں کے وکیل صاحب, ہمارے مرد صاحب, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے جو آپ کے لیے مکتب کے مسئولین کر رہے ہیں, جو مکتب کے منتظمین کر رہے ہیں, اس پہ آپ ان کا ساتھ دیں, اور مردوں کی تعداد زیادہ ہو, عورتوں کی تعداد سے. تو اظہار صاحب آپ نے ہمیں بلایا, اس کے لیے مجھے کافی خوشی ہوئی. اور بچے آپ کے ماشاءاللہ سے کافی تیاری کر کے آئے ہیں, اور ججمنٹ کے لیے جو ہمیں یہاں دیا گیا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو رزلٹ ہم دیں گے. اور آئندہ بھی یہاں کے جو مکتب کے جو آپ کے آخر صاحب ہیں, ان کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خود اعتمادی کے ساتھ, بہت بھروسے کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں مائک پہ بلایا ہے, اور وہ اچھی طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.